हाँ नदीम भाई, क्या भाई नंजा बने आज? सलाम अलैकुम। वालेकुम सर। वो वालेकुम मास्क उतारो अस्सलाम। ना भाई, चेहरा कराओ, हमें नजर आया आप कौन है। डर लगता है? सर मास्क मास्क मजबूरी है, इसका थोड़ा आप मुझे रियायत देंगे? ओके ओके, मजबूरी का रियायत दे देते हैं। चलें बिस्मिल्लाह। आप शिया या गैर शिया? गैर सलाम किया। अबुल अब्बास सफ़ाह। बनो अब्बा बनो अब्बास को आप सलामी देते हैं? कम से कम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं भाई। सलाम देते तो हबीब जी खुदा जी। को दे देते। चलें बिस्मिल्लाह करें, उनके क्या हुक्म है उनके भाई? नाम जी जी, उनके नाम दिल में लिखे हुए हैं, और मैं अब्बासी हूँ, इस वजह से फिर मैं अपने अच्छा, जद जो सही। है, ऐसे तो हजरत अब्बास है जद, लेकिन उसके बाद जो बनी उमैया को जिन्होंने सबक चलें जी। सिखाया, तो मैं उसे सलाम। ओके। सर हुक्म। मेरा सवाल ये है, सवाल समझें या मैं अपना मुकदमा रख दूं, कि आप जैसे कहते हैं कि खुलफाए जो सलासा हैं, वो उनकी खिलाफत जो है वो बातिल है, और फिर जी आगे तकफीर तक जाते हैं। तो अगर वो खलीफा इस मायने में है कि वो सिर्फ रियासत के निज़ाम को संभालने के लिए, उसके नसब को संभालने के लिए, हुकूमत के मामलात को संभालने के हम्म, लिए, जी, और वो मनसूस मिनल्लाह अपने आप को नहीं कहते, हम्म, और उसके अलावा जो है वो लफ्जी तौर पे उनको खलीफा कहा जाता है, उसी तरह जिस तरह पेश इमाम को हम कहते हैं, इमाम जी पेश इमाम, लेकिन जी वो जी। इमाम उस तरह के इमाम नहीं है। या हम खुमैनी साहब को कहते हैं कि इमाम खुमैनी, तो वो इमाम हम्म, उस तरह के इमाम नहीं है। तो ये जी नहीं। खिलाफत जो है, ये खलीफा जो है, ये भी लफ्जी तौर पे खलीफा है, लेकिन हम्म, ये उस तरह से खलीफा नहीं है जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे या दीगर अंबिया हैं। यानी कि इमाम या खलीफा जिस माना में आप लोग समझते हैं, या के हम्म, मनसूस मिनल्लाह। तो अगर ये सही। उस तरह नहीं है, तो फिर इसमें मसला क्या है? फिर क्या, फिर किस चीज का निज़ा है? तो इसमें वाज़ेह तौर पर है, बात यह है कि जमात मुखालिफिन की अक्सरियत, बल्कि उनकी जमहूर, बल्कि वो इजमाही तौर पर तकरीबन कहते हैं कि अबू बकर उमर की नस नहीं है। वो नहीं कहता है कि हमारी खिलाफत नस से है, ठीक है ना। वो कहता है मुसलमानों की लीडरशिप के लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि उनकी हुकूमत संभालने के लिए भाई सहाबा ने कहा कि अबू बकर पहले बन जाए, फिर अबू बकर ने कहा कि उमर बन जाए, इस सिलसिले से। तो ये तो कहते नहीं है कि अल्लाह की जानिब से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है मेरे भाई, मुश्किल यही है कि अब अल्लाह और रसूल ने नहीं बनाया उसको मुसलमानों का कायद और मुसलमानों का हाकिम और मुसलमानों पर हुकूमत करने का पोजीशन उनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मुसलमानों को ये हक नहीं दिया है कि तुम बनाओ किसी को शूरा से या किसी और तरीके से, तुम अपना हुक्मरान बनाओ। तो बिल्कुल इनकी हुकूमत हुकूमत क्या है? इनकी हुकूमत बातिल है, बिदअत है, ठीक है ना। मुश्किल यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे, कोई उनके सामने कोई हुक्मरान बन सकता था मुसलमानों का? अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे हटा दे कि मैं आपका हाकिम हूं, नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब तक वो जिंदा है तो कोई नहीं कर सकता। अब वो दुनिया से गए, उन्होंने अपने बाद के लिए मुसलमानों का इमाम तायन करके गए। उन्होंने तायन किया अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जब एक मसला को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्व किया है, उसके लिए उस शख्स मुअय्यन किया है, इमामत के लिए, खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए। तो आप उसकी हुकूमत, इमामत, खिलाफत को ना माने, उनकी क़यादत को ना माने, एक शख्स जिसकी ना इमामत है, और जो आप खुद कहते हो अपनी ज़ुबान से एतराफ़ करते हो कि ना अल्लाह ने उसको बनाया, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, कुछ सहाबा ने बनाया। तो बात यही है कि बिदअत इसी को कहते हैं ना। बिदअत की शाखुदुम थोड़ी होती है। बिदअत यही होती है कि अल्लाह की जानिब से नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नहीं, लोगों ने अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करते हुए बनाया। हमारे सारा मौक़िफ़ ये आपने खुद ही बयान किया, हमारा मौक़िफ़ यही है। प्रॉब्लम बहुत इसमें वाज़ेह है। ओके। सर इसमें अगर मुखालफत होती, तो फिर वो जैसे कि आप खुद फरमाते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके मसाइल हल करते थे, उनको मशवरा भी देते थे, और वो जो मजलूब खातून की सजा का मसला था, उसमें भी उन्होंने गाइड किया, और उन्होंने मानी वो उनके मशवरे को। उसके अलावा जो ईरान की तरफ जो जंग की मुहिम थी, जंगी मुहिम भी उनको समझाई कि आप किस तरह से करें। फिर उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ मौके पे आप कहते हैं कि जब यहूदी नजरान और नसारा भी जब आते थे, तो यही खलीफा कहते थे कि अगर आपको मसाइल का हल चाहिए, इल्मी मसाइल का हल, तो आप वहाँ जाएंगे, यानी वहाँ से आपका हल होगा। देखें, तो आपकी पोजीशन काफी सॉफ्ट हो गई है ना दूसरों के मुकाबले। वो तो उसे तो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बैअत की है, उनके उनके जानिब से गवर्नर रहे हैं, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस रहे हैं। तो वो सारी बातें झूठ हैं भाई। बैअत की कहानी झूठ है, वो खुद आपकी अपनी किताबों से झूठ है, न सिर्फ हमारी किताबों से। ये चीफ जस्टिस रहे हैं, इसकी कोई सनद नहीं है। ये उनके मुशीर रहे हैं, इसकी कोई कुछ भी नहीं है। या उनकी जानिब से कोई वो कमांडर आर्मी के रहे हैं, या उनकी जानिब से गवर्नर रहे हैं। ये तो आपके उलमा ने आपके मसाजिद से, आपके जो जामे मसाजिद हैं उन मदारिस से, और आपके जो दीनी प्रोग्राम है, दीनी जो पब्लिकेशन है, उनमें ये झूठ बहुत मशहूर कर दिया।
لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. اب آپ نے جن چیزوں کا کہا ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات پر مثلا ایک مجنونہ عورت ہے, اس پہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس پہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں, اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے مواقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی مدد کیا. میرے بھائی, اس سے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہوتی. اگر ایک مظلوم عورت ہے, سنسار آپ نے دیکھا, سنسار کا موت جو ہے وہ بہت دردناک موت ہے, وہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو پتھر, ایک عورت کو آپ اتنے پتھر ماریں کہ تاکہ وہ جان بحق ہو جائے, یعنی اس کے کونپڑے پہ اتنے پتھر مارتے ہیں, اس کا چہرہ وغیرہ خونی ہو جاتا ہے. وہ تو یعنی اللہ نے بنایا اسی لیے سنسار کو, تاکہ کوئی دوسرا جرات نہ کرے گناہ کرنے کی. اب ایک بے گناہ عورت ہے بھائی, اللہ نے اس پہ کچھ حرام ہی نہیں کیا. جب عقل نہیں ہے تو آپ پہ نماز واجب نہیں ہے, شراب حرام نہیں ہے, زنا, جب عقل ہی نہیں ہے اللہ نہیں پوچھے گا, گرفت ہی نہیں کرے گا اللہ. اب یہ لوگ دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ مجنونہ پر, وہ بخاری میں بھی موجود ہے, مجنونہ پر یہ ان کی عقل اتنی ہے, خلیفے کی عقل اتنی کہ مجنونہ پر پاگل عورت پہ حد جاری کرنے لگے تھے. اور بھائی عقل ان کی اتنی تھی. تو اب اس موقع پر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک مظلوم کی جان بچانا چاہتے ہیں, یہ اس کی خلافت کی تائید نہیں ہے. ابھی آپ اگر لاہور میں نا, لاہور کے کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی آدمی مرنے والا ہے, کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ ہونے والا ہے, یا کسی بیوی, کسی یتیم کی جو ہے, یا کسی بیوہ کی اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہونے والا, آپ سے کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے وہاں پہ کچھ کارروائی کر لی, مثلا سمجھا دیا لوگوں کو بھائی ایسا نہیں, آپ کا اثر رسوخ ہے, آپ نے کچھ کر لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گورنر کی تائید کرتے ہیں, یا اس حکومت کے آپ مخالف نہیں ہیں, یا حکومت کو آپ شرعی سمجھتے ہیں. یہ واضح ہے. اسی طرح آپ نے جو یہود و نصارہ آتے تھے, اس کے واقعات کتب میں بہت ہیں. یہود و نصارہ آتے تھے ان کے علماء سوال کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے احادیث تھے, علوم تھے, شرائع ان کے پاس موجود تھے. وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں, عرش کیسا ہے, اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے, اللہ نے اس کے بعد کیا بنایا ہے, قیامت کے دن کیسا ہوگا. تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی, تو وہ آ کے ٹیسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جب وہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس, اور مسلمان کے آپ کا خلیفہ کون ہے, ابو بکر, اس سے پوچھتے تھے, اس کو کچھ نہیں معلوم, اس کو کچھ نہیں معلوم. یا عمر سے پوچھتے تھے, اس کو, اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ آپ کا دینی باتیں لے. تو پھر کچھ صحابہ اٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آپ کے ہر سوال کے جواب دے گا. سلمان, ابو ذر, یہ لوگ ان کو اٹھا, یا خود عمر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب نہیں, وہ اس نوجوان کے پاس آپ جائیں. وہ آتے تھے, اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے, اور کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے, مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس میں حکومت کی تائید کہاں ہے بھائی, ان کی خلافت کی تائید کہاں ہے, خلافت کی تائید کیا کہاں. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں, اور اسلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں, اور اس میں خود ابو بکر عمر کی نااہلی اسی واقعے میں ثابت بھی ہو جاتی ہے, تو اس کی کہاں اس کی خلافت بن جاتی ہے, ابو بکر عمر کی خلافت سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا مثلا وہ ایران کا جو تھا, ایران تو نہیں تھا اس زمانے میں, فارس کہتے تھے, فارس, عربی میں فارس بولتے ہیں, اردو فارسی میں فارس بولتے ہیں. فارس کے لوگوں نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, اس وقت وہ زردشتی تھے, کافر تھے, مجوسی تھے, تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تہیہ کیا تھا, اور وہ بڑے جنگجو تھے. اس زمانے میں فارس کا ایک سپر پاور تھا. تو وہ آ کے مدینہ تک صفایا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں, بالکل پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں. تو اس وقت عمر جو ہے جنگ محاذ پہ جانا چاہتا تھا, اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تم نہیں جاؤ. اس کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں نے اس کا بیان کیا ہے, اس میں اس عمر کی تعریف نہیں ہے, اس میں اس عمر کی مذمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے, آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے, پھر مدینے تک کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو آپ نہ جائیں, آپ لشکر کو بھیج دیں. تو عمر نے مان لیا, سب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ جنگ پہ چلے جائیں. تو دیکھیں, اگر ایک کافر حملہ کرتا ہے, وہ آ کے سب مسلمانوں کو قتل عام, مسلمان کے بچوں کو قتل عام کرتا ہے, مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا اپنے ساتھ, صحابیات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے گا, صحابیہ کے بہوؤں کو, صحابیوں کے لڑکیوں کو, ان کو ریپ کے لے کے جاتے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا بھائی, آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا نا, مردوں کو قتل کرو, عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ ہوتا تھا. تو یہ صحابہ خود بھی یہی کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو یہ اگر یہ ہوتا, اس سے انہوں نے بچایا ہے, اس میں حکومت کی وہ نہیں ہے, حکومت کی, ان کی حکومت کی تائید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا اسلام کو بچانا ہے, نہ کہ ان کے. اگر اس وقت امیر المؤمنین سب کیا کرتے ہیں مثلا, اس میں یعنی کیسا مشورہ دیتے ہیں, اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ, کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ تو معلوم ہے, انہوں نے کبھی جنگ لڑا بھی نہیں ہے, جنگوں سے ان کی مختلف جنگوں سے وہ فرار ہوئے, تو اس میں ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ یہی واقعہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آ جائے, تو پھر دیکھیں, فوج کے کمانڈر کا ایک مقام ہوتا ہے نا, کہ ایک دفعہ کمانڈر بھاگ گیا تو پھر وہ فوج نہیں رکتی. بالخصوص وہ زمانہ جو لشکریں آپس میں آتی تھیں, تن بتن جنگ ہوتا تھا, وہ سب صفوف مشخص ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب سب لشکر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کمانڈر صاحب چلے گئے یہاں سے,
تو لشکر والے پھر وہ نہیں کرتے، وہ سب باغ بکر جاتے ہیں. تو یہ ان کو مشورہ دیا. تو اس میں دیکھیں یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین بھی ابو بکر عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نہ قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ ان کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے. تو کیا کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح خلیفت ہے. لیکن یاد رکھو امیر المومنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. جی مزید بولیں. سر تائید آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے، میں اسی لیے یہ بیان کر رہا تھا کہ امامت کا جو منصب ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا. اب اس میں جو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وكانوا لنا صابرين وكانوا لنا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. وہ آیا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے. قرآن کے ظاہر کو دیکھیں وہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے بھائی. نہیں میں وہ ظاہر میں انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہاں، اور باطن میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہو کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، میں انہی کے لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ امام کی جو وصف ہیں، جو امام کی صفتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہماری ہدایات، ہماری جو حکم ہے ان کی ہدایات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں. اب اس میں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں امامت کے لیے یہ شرط ہو کہ وہ حاکم بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ریاست کا حاکم ہونا چاہیے جس کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتخابی خلافت ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس حکومت اگر ہے تو امام ہے، حکومت نہیں ہے تو امام نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت ہے؟ لیکن اگر امام ہے وہ حکومت کا حقدار ہے. ہمیشہ امام حکومت کا حقدار ہوتا ہے. امام کا کیا مطلب ہے؟ امام آپ کا قائد ہے. امام یعنی اللہ کی جانب سے جس کو اللہ نے امام بنایا نا، وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ نہ کرو، آپ پہ واجب ہے کہ کریں، آپ اطاعت واجب ہے. اب اگر امام کو اگر ایسا شخص موجود ہے معاشرے میں اور مسلمان اس کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے حکومت اس کا حق ہے. حکومت اس کا حق ہے. سب امور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اقتصاد اس کے ہاتھ میں ہے، ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرتی امور اس کے ہاتھ میں ہے، سوشل ایشوز اس کے ہاتھ میں، دینی مسئلے، دینی قیادت لوگوں کا، لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، طلاق کس طرح ہوتا ہے، حج کے احکام کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کو سکھانا امام کا کام ہوتا ہے. تو انہی امور میں ہر لحاظ سے وہ امام ہے، وہ تو نہیں ہے کہ مقید ہے. اب اگر مثلا انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس حکومت نہیں، نمرود کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نمرود امامت کا حقدار ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے. وہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے ہے. ان کی قوم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر مانتے کہ اتنا پیارا نبی آئے ہیں اللہ کی جانب سے اتنے معجزات کے ساتھ، اور ہم ایک کافر کی وہ اتباع کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ چھوڑ دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی سپورٹ کرتے، لازمی بات ہے. وہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، سب حکومت ان کی تو بڑی حکومت نہیں تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت ہی حکومت کے بہت ہی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے حکومت کی، کہ فوج بھی نہیں ہے، خزانہ دار بھی نہیں ہے، پولیس فورس بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو فوج بنا لیتے ہیں وہ رضاکاروں سے. لیکن وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، امامت کے لیے حکومت کی شرط نہیں ہے، لیکن امام جو ہے ہر لحاظ سے آپ کا لیڈر ہے. ہر امر میں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک انہی میں سے حکومت بھی آ جاتا ہے. سر امام ہر لحاظ سے ہمارے لیڈر ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی کہ اگر یہ شرط ہوتی تو یہ اتنا بڑا اہم جو مسئلہ ہے امامت کا، اور اس میں پوری قیامت تک لوگوں کی پیشوائی کرنی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو قرآن پاک میں کوئی تو ایسی آیت آ جاتی جس میں یہ بھی آ جاتا کہ امام جو ہوتے ہیں ان کو حکومت بھی لازمی ملنی چاہیے، یا پھر جب فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے نا، اور تو نہیں کرتا. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وہ کس؟ صرف حیض و نفاس کے مسائل میں، صرف نماز جماعت کے مسائل میں، صرف شرعی احکام میں، یا یہ تو محدود تو نہیں، یہ ہر لحاظ سے وہ ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اگر لیڈر یہ ہیں کہ ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے اور ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، کبھی گناہ نہیں کرتے،
کبھی ایک مظلوم پہ ظلم نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے، ایک حیوان پہ ظلم نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے ان کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود، شرط لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اسلام نے مطلق بتا دیا ہے تو بھلے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کبھی قرآن میں کوئی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومتی امور ہیں؟ کوئی آیت ہے حکومت نہیں؟ جب فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کا حق ہے۔ جب فرمایا کہ ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کرو، وہ ولی امر کے لیے بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ ان کی اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کی اطاعت ہے، تو اس میں شرعی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں اقتصادی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں عسکری مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں حکومت بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ بالخصوص یہ کہ حکومت کے احکام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائے بھی نہیں ہیں۔ آپ کھول لیجئے، یہ مسلم ہے، اس میں دیکھ کہ کتاب الامارہ میں کتنے مسائل ہیں حکومت کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ کتاب بخاری ہے، نماز کے مسائل ہیں اس میں، حکومت کے مسائل نہیں ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں ہے تو اگر قوم کے اسلام مسلمانوں کے پاس حکومت کے مسائل ہی نہیں ہیں تو کیسے یہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ مسلمان چاہیں بھی نہ تو نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہی علم ہے جو خود پیغمبر کے پاس تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت بنانے کے علوم ہیں، اس کے سب احکام اللہ کی جانب سے ہیں۔ وہ امام جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہی علوم کا حامل ہے۔ جی سر۔ جی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے لیے بھی اور امامت کے لیے دونوں منصب اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں منصبوں کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت سے ان منصبوں کو الگ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ کیونکہ اس میں عقلی دلیل بھی ہے سر، فطری بھی ہے کہ اگر نبوت جو ہوتے ان کو حکمرانی بھی ہوتی، بادشاہت بھی ان کے پاس ہوتی، تو پھر تو ہر لوگ، جیسے ایک بادشاہ کنگ اکبر تھا، مختلف بادشاہ الیگزینڈر تھا، تو ان کو تو ہر فاسق و فاجر سب ہی ماننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رعایا ہوتی ہے، رعایا کو تو ماننا پڑتا ہے۔